अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम जो है स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी और पीजीटी का, उर्दू के सिलेबस में जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, टोटल जितने भी हैं उनके एमसीक्यूज़ देख रहे थे हम। टीजीटी के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ हम देख चुके हैं और चैप्टर्स भी जो हैं वो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पीजीटी के क्वेश्चंस देखने स्टार्ट किए थे, एमसीक्यूज़। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं चैप्टर्स के, तो वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि प्रेमचंद ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी थी, तो गांधी जी के ईमा पर, उनके कहने पर उन्होंने छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेमचंद की पहली तसनीफ कौन सी है। आंसर है 13 साल की उम्र में एक ड्रामा मामू का रोमान लिखा, लेकिन वो शाये नहीं हुआ। प्रेमचंद के इब्तिदाई मज़ामीन और नावल किस में शाये हुए थे, तो बनारस के हफ्तावार अखबार आवाज़ खल्क में। और नावल असरार माबिद जो है 1903 ईस्वी में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, 1905 तक जो है इसमें शाये हुआ था। यानी 1903 अक्टूबर से लेकर शुरू हुआ था और फरवरी 1905 तक ये इसमें शाये हुआ है। उसके बाद इस पर धनपत राय उर्फ, और जो वो शाये हुआ था उस पर जो है धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा जाता था। प्रेमचंद का दूसरा नावल कौन सा है, तो हम खुरमा व हम सवाब, जो गालिबन 1906 ईस्वी में कानपुर से मुंशी दिया नारायण निगम ने शाये किया था। महाना रिसाला ज़माना किसने निकाला था, तो दिया नारायण निगम, जिसमें प्रेमचंद के बहुत से मज़ामीन, तबसरे और अफसाने शाये हुए। प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से कब तक लिखा, तो 1910 ईस्वी तक लिखा था। प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ कौन सा है, तो सोज़े वतन है। नवाब राय के नाम से इन्होंने ये लिखा था, जो कि जब्त किया गया था, ये जब्त हो गया था। प्रेमचंद के नाम से सबसे पहले क्या लिखा था प्रेमचंद के नाम से सबसे पहले क्या लिखा था, तो बड़े घर की बेटी, जो रिसाला सितंबर ज़माना में दिसंबर 1910 ईस्वी में शाये हुआ। नॉवेल बेवा, गौदान और बाजार हुस्न किसके नॉवेल हैं, तो प्रेमचंद के हैं। गौदान और बाजार हुस्न में शहर और गांव यकजा है, यानी शहर और गांव दोनों की कहानी है इसके अंदर। नॉवेल बेवा के किरदार कौन कौन से हैं, तो बुनियादी किरदारों में अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद और लाला बद्री हैं। इसके अलावा जो है प्रेमा, कमला, पूर्णा और सुमित्रा वगैरह, मदन मोहन, माधवी भी इसके किरदार हैं। ड्रामा किसको कहते हैं, तो ड्रामा किसी किस्से या वाक़े को अदाकारी के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमलन पेश करने का नाम है, यानी कि उसको करके दिखाने का नाम है। ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, तो प्लॉट, किरदार, मकालमा निगारी, मरकज़ी ख़याल, अमली पेशकश। ड्रामे को कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है, तो 2 में, अलमिया जिसको ट्रेजेडी कहते हैं, तरबिया जिसको कॉमेडी कहते हैं। ड्रामे की अक़साम क्या हैं, 2 के अलावा ड्रामे की 2 अक़साम के अलावा और भी हैं, जैसे मेलोड्रामा, फ़ारस, ड्रीम और ओपेरा वग़ैरह। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा कब हुई थी, तो 1844 ईस्वी से 1855 ईस्वी के दौरान वाजिद अली शाह की ड्रामाई पेशकश और अमानत व मुदारी लाल के इंद्र सभाओं से लखनऊ में जो है वो उर्दू ड्रामे की इब्तिदा हुई थी। अभी ड्रामे को रूज कब मिला था, यानी कि कब उसको वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो पारसी स्टेज के ड्रामों के ज़रिए। पारसी स्टेज का पहला ड्रामा कौन सा है, तो खुर्शीद है, जो 1870 ईस्वी में मुफद्दल जी घोरी ने लिखा था। आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई, तो पैदाइश 1876 या 79 में, आपकी किताब में ऐसे ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में, बनारस में। और वफ़ात जो है 1931 या 35 में हुई थी। 1897 ईस्वी में कौन सी ड्रामा कंपनी बनारस पहुंची थी, तो अल्फ्रेड जुबली कंपनी। उसके अहम ड्रामा निगार आसन लखनवी थे, जिनसे आगा हश काश्मीरी की मुलाकात हुई थी।
آغا حج کاشمیری کے پہلے ڈرامے کا کیا نام ہے؟ تو آفتاب محبت 1897 میں لکھا اور بنارس کی جواہر ایکسپریس میں شائع ہوا تھا۔ آغا حج کاشمیری سب سے پہلے کس ڈرامہ کمپنی میں رہے؟ تو پہلی نوکری الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں، جس کے لیے انہوں نے پہلا ڈرامہ مرید شک لکھا تھا۔ آغا حج کاشمیری نے کتنے ڈرامے لکھے؟ تو فلمی کہانیوں کو شامل کر کے ان کے ڈراموں کی کل تعداد 38 ہے۔ آغا حج کاشمیری کے ڈراموں کے پلاٹ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ تو آنسر ہے 3 طرح کے پلاٹ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو مغربی ڈراموں سے ماخوذ ہیں، دوسرے وہ جو تاریخی یا نیم تاریخی واقعات پر مبنی ہیں، تیسرے وہ جو سماجی اور اصلاحی موضوعات پر لکھے گئے۔ آغا حج کاشمیری کا مشہور ڈرامہ کون سا ہے؟ تو یہودی کی لڑکی، جو کہ 1913 میں لکھا گیا تھا۔ یہودی کی لڑکی میں کس واقعے کی بات کی گئی ہے؟ تو اس میں آغا حج کاشمیری نے بظاہر رومن سلطنت یہودی قوم کے درمیان کشمکش دکھائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودی قوم اور رومن مذہبی پیشوا کے پردے میں انگریزی حکومت اور ہندوستانی عوام کے درمیان جاری کشمکش کو پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح براہ راست مفہوم کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کا ایک علامتی مفہوم بھی نکلتا ہے۔ نصیباً اور کرامت کا مزاحیہ قصہ کس ڈرامے کا حصہ ہے؟ تو یہودی کی لڑکی کا۔ سلطنت روما میں کون سی قوم آباد تھی؟ رومن اور یہودی قوم تھی۔ مارکس کو کس لڑکی سے محبت ہوئی تھی؟ تو ہنا سے۔ عزرا کون تھا؟ تو یہودی تھا اور جنہ کا باپ تھا۔ اور ہنا کا یہ نقطہ نہیں ہے، یہ زیر ہنا کا باپ تھا۔ مارکس کون ہوتا ہے؟ تو یہ ملک کا ولی عہد ہے۔ مارکس کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ تو شہزادی اکٹیویا سے ہوتی ہے۔ بروٹس کون ہے؟ تو مذہبی پیشوا جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، جس نے عزرا اور ہنا کو جلتے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ شہر روما میں ہر طرف آگ کس دور میں بھڑک رہی تھی؟ تو شاہ یزو میں۔ بروٹس کی بیوی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ تو آگ میں جل کر، جس کی بیٹی کو عزرا نے بچا لیا تھا، یعنی ہنا بروٹس کی بیٹی تھی، عزرا کی نہیں، بلکہ اس نے ہنا کو بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اب جب یہ ڈرامہ پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بروٹس کیسے مانتا ہے کہ ہنا اس کی بیٹی ہے؟ عزرا یہودی ہنا کے گلے میں پڑا ہوا شاہی خاندان کا تعویذ اور مروارید کی مالا دکھاتا ہے۔ بروٹس اسے پہچان کر تصدیق کرتا ہے۔ جونا کون ہے؟ یہ ایک کردار ہے، اکٹیویا کی ملازمہ ہے۔ چیخف کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آنتو پاوفلوچ چیخف شمالی کوہقاف کے سرحدوں کے نزدیک روس کی ایک نسبتاً گمنام بندرگاہ تگانروگ میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ یہ یاد رکھیے گا، تگانروگ۔ چیخف کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو جنوبی روس کے ایک تاتاری خاندان سے تھا۔ چیخف کس لیے جانے جاتے ہیں؟ تو افسانہ نویسی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ چیخف نے کن لوگوں کی مدد کی تھی؟ تو 1890 میں مشرقی سائبیریا جا کر انہوں نے سزا یافتہ مجرموں کی حالت کا معائنہ کیا تھا۔ 1891 میں انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ قحط زدہ لوگوں کی خدمت انجام دی۔ کلرک کی موت کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو چیخف کا ہے۔ زو انصاری نے روسی سے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ چیخف کی وفات کب ہوئی؟ تو 1904 دق کی بیماری سے ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ ویکوم محمد بشیر کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو پیدائش 1910 کیرلا اور وفات 1994 میں ہوئی تھی۔ ویکوم محمد بشیر آزادی کی تحریک میں کب شامل ہوئے؟ تو 10-11 برس کی عمر میں شامل ہوئے تھے۔ ویکوم محمد بشیر نے کب لکھنا شروع کیا تھا؟ تو 1937 کے آس پاس، اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ ویکوم محمد بشیر کی پہلی اہم تخلیق کون سی ہے؟ تو بچپن کی ساتھی مطبوعہ 1944 ہے، جسے انہوں نے اپنی زندگی کی کتاب کا ورق قرار دیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا
کہ ویکو محمد بشیر کو ادبی خدمات کی بدولت کون سے اعزازات سے نوازا گیا تھا؟ 1970 ساہتیہ اکیڈمی کی فیلوشپ ملی۔ 1982 میں حکومت ہند نے پدم شری کا خطاب دیا، اور 1987 میں کالی کٹ یونیورسٹی نے اپنے اس عظیم فنکار کو جو رسمی تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، ڈاکٹر آف لیڈرز کی اعزازی سند عطا کی۔ ڈاکٹر آف لیڈرز محمد بشیر نے انتقال سے پہلے اپنا آخری مضمون کن الفاظ پر ختم کیا؟ میں اپنے سفر کے خاتمے پر پہنچ رہا ہوں، کون جانے شاید یہ کسی دوسرے سفر کا آغاز ہو، وقت صرف خدا کے خزانے میں ہے، وہی میری راہ متعین کرے گا۔ میں دنیا کی خوشحالی کی تمنا کرتا ہوں اور ہر فرد و بشر کی مسرت اور اس کے سکون و اطمینان کی دعا کرتا ہوں۔ چیخو کی وفات کب ہوئی؟ تو 1904 دق کی بیماری کی وجہ سے۔ ویکو محمد بشیر کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ پیدائش 1910 کیرالہ میں اور وفات 1994 میں ہوئی۔ ویکو محمد بشیر آزادی کی تحریک میں کب شامل ہوئے؟ تو 10-11 برس کی عمر میں۔ ویکو محمد بشیر نے کب لکھنا شروع کیا تھا؟ تو 1937 کے آس پاس، اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ ویکو محمد بشیر کی پہلی اہم تخلیق کون سی ہے؟ تو بچپن کی ساتھی مطبوعہ 1944 ہے، جسے انہوں نے اپنی زندگی کی کتاب کا ورق قرار دیا ہے۔ ویکو محمد بشیر کو ادبی خدمات کی بدولت کون سے اعزازات سے نوازا گیا تھا؟ تو 1970 ساہتیہ اکیڈمی کی فیلوشپ ملی۔ 1982 میں حکومت ہند نے پدم شری کا خطاب دیا، اور 1987 کالی کٹ یونیورسٹی نے انہیں اس عظیم فنکار کو جو رسمی تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، ڈاکٹر آف لیڈرز کی اعزازی سند عطا کی۔ محمد بشیر نے انتقال سے پہلے اپنا آخری مضمون کن الفاظ پر ختم کیا؟ میں اپنے سفر کے خاتمے پر پہنچ رہا ہوں، کون جانے شاید یہ کسی دوسرے سفر کا آغاز ہو، وقت صرف خدا کے خزانے میں ہے، وہی میری راہ متعین کرے گا۔ میں دنیا کی خوشحالی کی تمنا کرتا ہوں اور ہر فرد و بشر کی مسرت اور اس کے سکون و اطمینان کی دعا کرتا ہوں۔ جنم دن کس کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ تو ویکو محمد بشیر، ملیالم کہانی ہے اور مترجم اس کی ضیاء الرحمن صدیقی۔ جلتی جھاڑی کس کی لکھی ہوئی ہندی کہانی ہے؟ تو نرمل ورما کی۔ نرمل ورما کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ نرمل ورما ہندی زبان کے منفرد اور ممتاز فکشن نگار ہیں۔ وہ 30 اپریل 1929 کو شملہ، ہماچل پردیش میں پیدا ہوئے اور وفات 2005 میں ہوئی، دہلی میں۔ نرمل ورما کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ پرندے ہے، اس کے بعد جلتی جھاڑی، پچھلی گرمیوں میں، بیچ بحث میں، کوے اور کالا پانی وغیرہ۔ نرمل ورما کے ناولوں کے نام بتائیے۔ تو وے دن، لالٹین کی چھت، ایک چیتڑا سکھ، رات کا رپورٹر، انتم ارنیا وغیرہ۔ نرمل ورما کے سفر ناموں کے نام لکھیے۔ چیڑوں پر چاندنی، ہر بارش میں۔ نرمل ورما کو کون کون سے انعامات و اعزازات سے نوازا گیا تھا؟ تو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، سادھنا سمان، رام منوہر لوہیا سمان، مورتی دیوی ایوارڈ، میتھلی شرن گپت سمان، بھارتیہ گیان پیٹھ، اور 2001 میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا تھا۔ اردو میں شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو تہذیب الاخلاق سے سر سید احمد خان کا رسالہ ہے، جو مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنچ اور مخزن رسالے نے اسے فروغ دیا۔ انشائیہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو میر ناصر علی، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی،
خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی کے نام اہم ہیں۔ مرحوم کی یاد میں کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے؟ تو یہ ہے پطرس بخاری کا۔ پطرس بخاری کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو احمد شاہ بخاری انہی کا نام ہے، پطرس بخاری سے مشہور ہے۔ 1898 عیسوی میں پشاور میں پیدا ہوئے اور وفات جو ہے 1958 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مضامین پطرس میں کتنے مضامین ہیں؟ تو 11 مضامین ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جھارکھنڈ کا جو مادھمک آچاریہ کا ایگزام ہونے والا ہے اس کے MCQs کوشچنس پورے سلیبس کے ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ راجستھان کا جو ایگزام ہونے والا ہے اس کے اردو کے کوشچنس ہم دیکھنے والے ہیں۔ PGT کا جتنا بھی سلیبس تھا اس کے چیپٹر سے سارے امپورٹنٹ کوشچنس جو ہیں پورے چیپٹرس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کا بھی اسٹیٹ کا ایگزام ہے وہ یہاں سے اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی پریپریشن جاری رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔